गाइस, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक सच्ची कहानी जिसका नाम है ज़िंदगी तमाशा बनी, जिसके कुछ पार्ट्स मैं आपको सुना चुकी हूँ और अब आगे। खैर वो मुझे ग्रीन टी पिलाने के लिए मेरा हाथ पकड़ के उठाने लगी तो दर्द से मेरी आवाज़ सुनकर कहने लगी, क्या हुआ, ज़्यादा दर्द हो रही है तुम्हें? क्या उन्होंने तुम्हें ज़्यादा मारा है? मैंने छुपाने की कोशिश की। नहीं, वो बस यार कुछ नहीं, तुम चाय लाओ। पर वो ना मानी। एक्चुअली मैं उससे अपनी चोटें छुपाना चाह रहा था क्योंकि मैं जानता था उससे बर्दाश्त ही नहीं हो पाना था। सो मेरे बार बार मना करने पर भी उसने कमर से मेरी शर्ट उठा के देखी तो फ़ौरन बिना कुछ कहे जाने लगी थी। पर मैंने उसकी आंखों में आई नमी को देख लिया था। सो मैंने उसके बाजू से पकड़कर अपने पास वापस बैठा लिया और कहा, इसीलिए मैं चाहता था तू ना कुछ भी जाने कि क्या क्या मेरे साथ हुआ है और तेरे लिए क्या क्या बातें बोली गई हैं, मगर तुम इतनी मजबूत निकलोगी मैं जानता नहीं था। अपने आंसुओं को तुमने तो अपने चेहरे पर गिरने ही नहीं दिया, सख्ती से उन्हें आंखों में ही दबाए। कल रात से ही बैठी हो, इधर आओ और मेरे गले लगकर सारे के सारे आंसू जो जमा करके बैठी हो निकाल दो। ऐसा लग रहा था जैसे वो एक कंधे का ही सहारा चाहती थी, मेरे कहने का जैसे इंतजार कर रही हो। मेरे गले लग के वो वाकई बिलक बिलक के आंसुओं के साथ रोई। उसके आंसू देखकर मुझे भी रोना आ गया। रोते समय मुझे हमारी मंगनी से पहले के दिन याद आए, जब सनिया के बड़े भाई और उनकी बीवी ने घर में हमारे सामने ही झगड़ा शुरू कर दिया था। तब मुझे याद है वो कितना उस दिन बिलक बिलक कर रो रही थी, क्योंकि वो हमेशा से हर लड़ाइयों झगड़ों से डरती थी। चाहती थी कि हर जगह पुरअमन, शांति, पुरसकून वाला माहौल बना रहे, जैसे मैं चाहता हूँ। इसीलिए तो जब भी अपनों में झगड़े होते देखती थी तो डर और घबराहट के मारे रोने लग जाती थी, वरना मैंने इसे तो कभी फौदगी वाले माहौल में भी रोते हुए नहीं देखा था। हमेशा घूमते फिरते हंसते मुस्कुराते हुए ही देखा। और आज मेरी चोटों को देखकर, मेरी हालत पर जैसे वो रो रही थी तो मुझे उस पर बड़ा प्यार आने लगा था। आज तक मेरे लिए इस तरह से कोई नहीं रोया। वो कहते हैं ना कि प्यार वो है जिसमें चोट उसको लगे तो दर्द तुमको, दुख उसको हो तो आंसू तुम्हारे निकले, उसके चेहरे पे मुस्कान खिले तो खुशी तुमको हो। जब रो पीट कर दिल साफ हो गया तो मुझसे पूछने लगी कि बताओ, क्या तुम्हारे पापा ने कहा था मेरे बारे में? हम दोस्त हैं ना, तो तुम अपनी दोस्त के साथ आज कोई भी बात शेयर करने से मत घबराओ। अगर कर लोगे तो तुम पर बोझ कम हो जाएगा। मैंने तुमसे वादा किया था ना कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। याद है वो वादा या नहीं, कि हम दोनों ज़िंदगी के जिस मुकाम पर भी खड़े होंगे हमेशा हम दोनों एक दूसरे के साथ रहेंगे। पर ज़िशी, इस तरह नहीं जो तुम अपने बार के बल पर मेरी बैसाखी बनना चाहते हो, बल्कि इस तरह से जिसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ। अगर तुम अपनी लड़ाई खुद ही लड़ना चाहते हो ना, तो ठीक है, जाओ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और अगर तुम पलट कर वापस भी जाना चाहते हो तब भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम जो भी चाहो, जब भी चाहो, मैं हमेशा तुम्हारे फैसले की इज्जत करते हुए तुम्हारे साथ खड़ी हुई मिलूँगी। मैं तुम्हें अभी फोर्स भी नहीं करूँगी। तुम्हारा जब दिल चाहेगा बता देना, मगर मैं अपने दिल का क्या करूँ जो तुम्हें इस तरह परेशानी में नहीं देख पा रहा। इसीलिए तो मुझे मजबूरन कहना पड़ रहा है तुमसे। प्लीज़ यार, अपना ये बोझ जो तुम्हें तंग कर रहा है मुझे दे दो, ताकि हम दोनों मिलकर इस बोझ को संभालें। फिर तुम अकेले नहीं रहोगे, तब देखना तुम्हारे दिल पर बोझ कम होगा तो तुम्हें सुकून मिलेगा। मैंने उसे बात बताने से पहले कहा, अच्छा बता, कितना हौसला है तेरे अंदर? कहने लगी, बड़ा हौसला है, तू बता। जब्त कर लूँ तो जिद पे अड़ जाती हूँ, बहुत ज़्यादा हौसला, देख लेना अभी कि मुझ में कितनी हिम्मत है अपने ही बारे में गलत मलत बातें सुनने की। पहले भी कई बातें सुन चुकी हूँ, ये भी सुन सकती हूँ। वाकई उसने ठीक कहा था। उसके चेहरे के तासरात ज़रा से भी न बदले और हिम्मत के साथ खड़ी सुनती रही, और मेरे दिल पर से बोझ भी कम हो गया जो इतना शदीद दर्द दे रहा था, क्योंकि कभी कभी दर्द की शिद्दत भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाती है ना। बहरहाल जब तक वहाँ मैं रहा, वो मुझे जानबूझ के मुख्तलिफ ड्रामा एक्ट्रेस की तरह आवाज़ें, डायलॉग बोल कर मुझे हंसाने की कोशिश करती रही, और कामयाब भी होगी, क्योंकि उसे पता था ना कि मैं अंदर से कितना दुखी आत्मा बना हूँ। इसीलिए मेरे चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए जानबूझकर इसी तरह फ़नी हरकतें करती रही।
रहती। कहते हैं ना کہ سب سے اچھا اور بہترین دوست وہی ہوتا ہے جو ہنستے ہنستے آپ کو رلا دے اور روتے روتے ہنسا دے۔ تب اس وقت اس میں مجھے ایک بہت پیارا بہترین دوست نظر آیا جس کو میں کبھی بھی کھونا ہی نہیں چاہتا تھا۔ بہت مشکل سے تو میں نے پایا تھا اسے۔ میں نے تو تہیہ کر لیا تھا کہ اسے اب نہیں جانے دوں گا اپنی زندگی سے۔ خیر تب اس کی بات سن کر میں روتے روتے ہنسنے لگا تو میں نے ہنستے ہوئے اسے ہلکا سا مکہ رسید کر کے کہا، مجھ سے کیا چیز ہے تو؟ میں جب بھی کوئی سیریس بات کرتا ہوں یا پھر دکھی ہوتا ہوں تو مجھے فوراً ہنسا دیتی ہے۔ تب مجھے پھر سے اس نے ریلیکس کر دیا کہ ہماری شادی ہو یا نہ ہو اس چیز کی تم فکر نہ کرو، یہ سب خدا پر چھوڑ دو۔ اسی نے ہم دونوں کو ملایا اور آگے بھی ہماری کہانی بھی اسی نے پہلے ہی سے لکھی ہوئی ہے، کیا ہوگا یہ وہی جانتا ہے اور اسی پر چھوڑ دو۔ پر ایک بات میں تم سے کہتی ہوں کہ ایک رشتہ پھر بھی ہم دونوں کے درمیان رہ جائے گا۔ میں گرین ٹی پی کر لیٹ گیا، پر لیٹتے وقت یوں ہی دماغ کبھی رشتوں کے بارے میں سوچے تو کبھی زندگی کے بارے میں کہ اس کے بغیر میں اپنی زندگی کا تصور تک نہیں کر سکتا۔ پر انسان تو صرف خدا کے بغیر نہیں رہ سکتا نا، باقی ہر چیز کے بغیر رہا جا سکتا ہے، چاہے بہت تھوڑی دیر کے لیے ہی صحیح۔ جب تک انسان کو پانی نہیں ملتا اسے یوں ہی لگتا ہے کہ وہ پیاس سے مر جائے گا، مگر پانی کے گھونٹ بھرتے ہی وہ دوسری چیزوں کے بارے میں سوچنے لگتا ہے، پھر اسے خیال بھی نہیں آتا کہ وہ پیاس سے ابھی مر بھی سکتا تھا۔ مگر لوگ پیاس سے مر بھی جاتے ہیں یا پھر نہیں، پیاس سے شاید نہیں مرتے، مرتے تو وہ کیونکہ اپنے وقت پر ہی ہے، روز اسی طرح جس طرح خدا چاہتا ہے۔ مگر دنیا میں اتنی چیزیں ہماری پیاس بن جاتی ہے کہ پھر ہمیں زندہ رہتے ہوئے بھی بار بار موت کے تجربے سے گزرنا پڑتا ہے۔ تو کبھی رشتہ داروں کی طرف مائنڈ چلا جاتا کہ جب بھی میں ان لوگوں کے درمیان ہوتا تھا تو سب لوگ مجھے بہت بری طرح سے سنیا سے دور کرنے کے لیے طرح طرح کی باتیں کرتے۔ کبھی کہتے کہ ضرور باجی نے تجھے پٹی پڑھائی ہوگی اسی لیے تیرا اب گھر آنے کا دل ہی نہیں کرتا، تو کبھی سنیا پر لعن طعن جادوگرنی کا روپ قرار دے دیتے۔ اب تو تمام رشتہ دار اور ماما پاپا بھائی وغیرہ سب آپس میں مل کر مجھے بے رخی سے دیکھنے لگے تھے، ورنہ پہلے یہی مجھے لاڈ پیار کرتے تھے۔ خاص طور پر مریم پھپھو کہتی تھی کہ میں تو تیری سانسوں کے ساتھ سانس لیتی ہوں، تو میری جان ہے۔ بس اسی طرح کے مکھن الفاظ استعمال کرتی رہتی تھی کہ مگر وہ بھی ان لوگوں کے ساتھ مل گئی تھی۔ مجھے بہت دکھ ہوا یہی چیزیں دیکھ کر، ورنہ پہلے یہی لوگ مجھے میرے ماما پاپا کی اصلیت سے پردہ فاش کراتے رہے۔ انہی پھپھو چاچو لوگوں سے ہی مجھے پتہ چلا تھا کہ ماما پاپا کتنے بڑے فراڈ رہ چکے ہیں۔ اسی لیے ان کی انہی گندی کرتوتوں کی وجہ سے نہ ہی کوئی ان کی عزت کرتا ہے، نہ ہی انہیں کوئی ملتا اور بلاتا اور نہ ہی یقین کرتا ہے۔ تو کبھی اپنے آپ سے مجھے نفرت سی محسوس ہوتی کہ میں کیوں ان کا خون ہوں، میں کیوں ان لوگوں کے گھر پیدا ہوا، کاش میں باجی کا بیٹا بنتا۔ بہرحال اسی طرح کی سوچتے کب میں نیند کی وادیوں میں چلا جاتا تھا پتہ ہی نہ چلتا تھا۔ جب تک وہاں لال پور میں رہا تو باجی اور سنیا نے مل کر میری کیئر کرنے میں کوئی کسر نہ چھوڑی، اور انہی دنوں کسی نے بھی فون کر کے مجھے ایک دفعہ بھی نہ پوچھا کہ میں کس حال میں ہوں گا یا کیا کر رہا ہوں گا وغیرہ۔ میری کزنیں جو مجھ پر پیار جتاتی تھیں وہ بھی سائڈ پر ہو گئی تھی۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری زندگی کے ساتھ آخر یہ ہو کیا رہا ہے۔ پہلے تو صرف میرے ماں باپ اور بھائیوں نے ہی میری زندگی کو تماشا بنائے رکھا تھا، اور اب تمام رشتہ داروں نے بھی میری زندگی کو تماشا مزید بنا دیا۔ پہلے سب سکون میں بیٹھے تھے، پر جیسے ہی سنیا سے مجھے جوڑا گیا تو یکدم ہی سب مجھے اس سے چھیننے کی کوششیں کرنے لگے۔ یکدم ہی میں اب سب کو چاہیے انہی لڑکیوں کو، یکدم ہی میں اب سب کو ان کی لڑکیوں کے لیے چاہیے تھا۔ پہلے کیا سب لوگ سوئے ہوئے تھے؟ پہلے کبھی کیوں نہیں کوشش کی تھی انہوں نے؟ اور اب سب لوگوں نے مل کر دنیا کے لیے میرا مذاق بنا کے رکھ دیا تھا۔ ایک دم مجھے اس دنیا میں اکیلا تنہا چھوڑ دیا، یکدم کسی کو میری ضرورت ہی نہیں رہی تھی۔ یہی چیزیں سوچ کر مجھے کتنی تکلیف ہوتی رہتی تھی۔ مگر سنیا تو انہی دنوں ہر وقت میرا دھیان بٹانے کے لیے کبھی فنی حرکتیں کرتی تو کبھی میرے ساتھ انتاکشری کھیلتی رہتی، تو کبھی ہم دونوں فیوچر پلاننگ کرتے رہتے کہ شادی کے بعد ہم دونوں کی کس طرح سے روٹین ہوگی وغیرہ وغیرہ۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ یار تم بہت ہی زیادہ اچھے انسان ہو۔ یکدم ہی ہنستے ہنستے میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کہا اچھا، میں تمہیں اچھا انسان لگتا ہوں؟
پر میرے ماں باپ بھائی وغیرہ کو تو میں اچھا انسان نہیں لگتا، وہ تو کہتے ہیں کہ میں بہت برا ہوں۔ پھر کہنے لگی چھوڑو تم ان لوگوں کو، وہ ان کی سوچ ہے، شاید اب ان کے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پتھر بن گئی ہے، مگر میں سچ کہہ رہی ہوں۔ یہ نہیں کہ میں تمہاری کزن ہوں، منگیتر یا لور ہوں تو اسی ناطے تم سے یہ کہہ رہی ہوں، نہیں، میں ایک انسان ہونے کی حیثیت سے یہ کہہ رہی ہوں۔ یہ رشتے ناطے تو بعد میں بنتے ہیں، پہلے تو ہم ایک انسان ہی کہلاتے ہیں۔ اسی انسان ہونے کے ناطے میں کہہ رہی ہوں کہ تم واقعی بہت اچھے انسان ہو۔ دیکھنا، یہی تمہارا اچھا پن، تمہاری اچھائیاں تمہیں خدا کے نزدیک مقبول ٹھہرائیں گی۔ بس تم کبھی بھی اپنی اچھائی پر برائی کو حاوی مت ہونے دینا، پھر دیکھنا خدا خود ہی تمہارا بدلہ لے لے گا۔ جو تمہارے ساتھ برا کر رہے ہیں ان لوگوں سے کبھی بھی تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ بہرحال انہی دنوں بڑی باجی کی نند ہسپتال میں ایڈمٹ تھی، تو اسی لیے بڑی باجی کا شوہر سنیا کو لینے کے لیے گھر آ گئے، کیونکہ بڑی باجی اپنی نند کے پاس تھی۔ گھر پر چاروں ان کے بچے اکیلے تھے۔ پھر باجی نے صبح کے وقت بڑی باجی کی جگہ شفٹ ہونا تھا، مگر جب سنیا گئی حاجی پاس تو مجھے اس کے بغیر گھر اچھا نہیں لگ رہا تھا، پر باجی تھی پاس، اسی لیے اپنی بیزاری والی فیلنگز کو اگنور کر دیا۔ خیر، باجی بھی جب صبح ہسپتال کے لیے روانہ ہو گئی تو وہ گھر بھی مجھے کاٹ کھانے کو دوڑنے لگا، میرا دم گھٹنے لگا تھا۔ وہاں صرف سنیا کی بڑی بھابھی تھی گھر پر، اسی لیے میں نے فوراً سے پہلے اس گھر سے نکلنے میں ہی غنیمت جانا۔ میں آگے ہی بڑا اپنے آپ سے بیزار تھا، اب یہ بھابھی کسی قسم کا الزام نہ لگا دے، اسی لیے فوراً بارش کے رکتے ہی نکل گیا۔ کوئی میرا اور ٹھکانہ نہیں تھا، اسی لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مجبوراً مجھے وہاں انہی گندے لوگوں کے درمیان جانا پڑا، اور ڈیوٹی پر بھی جانا شروع کر دیا تھا۔ 2 دن ہو گئے تھے اس کا چہرہ دیکھے، حالانکہ بات تو فون پر ہو ہی رہی تھی، مگر میں اداس ہو گیا تھا، اور دوسری طرف وہ بھی میرے بغیر اداس ہو گئی تھی۔ اسی لیے ڈیوٹی پر بائک دستیاب ہوتے ہی میرا دل شدت سے چاہنے لگا کہ سنیا سے مل لاؤں، مگر گھر معلوم نہ تھا، اس لیے ڈائریکٹ ہسپتال ہی چلا گیا۔ بڑی باجی کی نند سے ہسپتال میں ملنے کے بعد بڑی باجی کے نندوئی کے ساتھ انہی کے گھر سنیا سے ملنے آ گیا۔ تب میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ میں نے اس کا اتنا سوجا ہوا پھولا چہرہ مس نہیں کیا۔ وہ مجھے اس سوجے چہرے کے ساتھ بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، سو مجھے دیکھ کر تو اس کے چہرے پر بھی اسمائل آ گئی۔ میں اس سے مل کے جانے لگا تو کہنے لگی، کھانا تو کھا لو، تمہارے لیے میں نے اتنی جلدی میں بنایا تھا، کیونکہ تمہیں بھوک لگی تھی نا، اس لیے۔ میں تو حیرت و استعجاب سے اسے دیکھنے لگا۔ میں نے کہا، پر تمہیں کیسے پتہ چلا کہ مجھے بھوک لگی ہے؟ میں نے تو تمہیں بتایا ہی نہیں۔ کہنے لگی، جادو کے چراغ سے۔ تو پھر بڑی باجی نے بھی مجھے روک لیا تھا، حالانکہ میرا تیسرا بھائی مجھے فون پہ فون کر رہا تھا، چھٹی کا جو وقت ہو رہا تھا، اسی لیے۔ بڑی باجی نے کیونکہ تندوری روٹیاں منگوا لی تھی، پھر میں نے کچن میں ہی کھڑے ہو کے اسی کے ساتھ کھانا کھایا۔ خیر، میں نے فون پر اس سے پوچھا کہ کسی کو، بلکہ تمہیں میرا آنا، وہ بھی چوری چھپے سرپرائز انداز سے آنا، اچھا لگا تھا یا برا؟ تو کہنے لگی، تھینک یو یار، کہ تم مجھے یوں سرپرائز کے ارادے سے ہی صحیح ملنے تو آئے۔ میری محبت میں اتنا تو اثر تھا کہ تمہیں مجھ سے ملنے کی شدت روک ہی نہ پائی۔ اور پلیز یہ مت سوچا کرو کہ تمہارے آنے سے کوئی ناخوش ہوتا ہے یا نہیں، پاگل، یہ سوچا کرو کہ تمہارے آنے سے مجھے کتنی خوشی ہوتی ہے۔ بہرحال میں نے تو سنیا کے ساتھ پہلے ہی سے پلان بنا رکھا تھا، 2 فروری 2019 کو باجی کی سالگرہ منائیں گے، کہ اتنے سارے ایونٹ تم لوگوں نے پہلے ہی سے میرے بغیر منائے، اب مجھے نہیں پتا، میرے ساتھ بھی منانا پڑے گا۔ مگر وہ کہنے لگی کہ بھابھیوں بھائیوں کی وجہ سے ہم نے اپنی سالگرہ منانا اب بند کر دیا ہے، صرف باجی کے بچوں کی ہی مناتے ہیں۔ پر میں ضد کرنے لگا تو کہنے لگے، ٹھیک ہے، تم بھی لال پور آ جانا، ہم بھی جب جائیں گے تو سرپرائز دے دیں گے۔ 2 فروری کو جب میں نے اپنے تیسرے بھائی کو بتایا تو وہ بھی خوش ہو کر میرے ساتھ جانے کے لیے ریڈی ہو گیا تھا۔ پھر کچھ سوچ کے کہتا، نہیں، تم اکیلے ہی چلے جاؤ، میری طرف سے وش کر دینا۔ میں نے کہا، ٹھیک ہے۔ سو میں تو کیک پر باجی کا نام لکھوا کر لال پور آ گیا۔ سنیا کے بڑے بھائی اور ان کی بیوی کو بھی باجی کے لوگوں کے روم میں بلا کر سالگرہ منائی۔ ایکچولی رات بھی زیادہ ہو گئی تھی، میں تو اپنے بھائی کو پہلے ہی سے بتایا تھا کہ شام کو ہی میں جا رہا ہوں، تو ظاہر ہے اتنی ٹھنڈ میں نہیں رات آ پاؤں گا۔ پھر صبح تم لوگ ڈیوٹی کے لیے نکلو گے تو مجھے بھی صرف مس کال کر دینا، میں سیدھا وہیں پہنچ جاؤں گا۔ مگر جناب، میں سوچ رہا تھا کہ شاید گھر میں
شاید گھر میں ہوئی لڑائی پر ماں اور بھائی شرمندہ ہوں گے، اور باپ سے تو مجھے کوئی امید ہی نہیں تھی، اور نہ ہی وہ مجھے اب اچھا لگتا تھا، مگر ان چاروں سے تو تھی امید، پر میں ہمیشہ ہی غلط ہوتا تھا، اور آج پھر سے غلط ہی ثابت ہوا۔ میں نے صبح اتوار تھی تو یوں ہی کال کر لی، کیونکہ میرے تیسرے بھائی کی مجھے کتنی زیادہ مس کال آئی تھی، پر میں نے دیکھا ہی نہیں تھا۔ جب واپس کال ملائی تو ان کا بزی جا رہا تھا، کیونکہ وہ لوگ اب باجی کو کال ملا کے بیٹھے تھے، باجی کے ساتھ ہلکے پھلکے انداز میں پوچھ گچھ کر رہے تھے کہ وہ ادھر تو نہیں ہے، اور پھر وہ کئی طرح کی باجی سے اچھی بری باتیں میرے حوالے سے کرتے رہے۔ جب انہوں نے واپس مجھے کال کی تو میں نے گھر سے باہر جا کے کال اٹھائی، تب تو میں ان کی باتیں سن کر زمین پر گرنے ہی والا ہو گیا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے اپنے وجود کو سنبھالا، کیونکہ آج پوری طرح سے وہ سب میرے سامنے آ گئے۔ پہلے تو ماں باپ ہی سنیا کے خلاف بولتے رہتے تھے، مگر اس دن میرے دونوں چھوٹے بھائی بھی ماں کی برین واشنگ کے اثر میں آ چکے تھے۔ کہنے لگے، بلکہ میرا تیسرا بھائی کہنے لگا کہ تو زیشی ماما کی بات مان لے اور گھر آ جا، وہ واقعی تمہیں ہم سے علیحدہ کر رہی ہے، اب کل کی آئی لڑکی ہمارے لڑکے کو خراب کر رہی ہے، چھوڑ دے وہ منگنی۔ پھر میرا سب سے چھوٹا بھائی بھی کہنے لگا کہ بھائی اسے کہو رشتہ چھوڑ دو، ورنہ تو ہم سب کو جانتا ہے نا تیرا کیا حال کر دیں گے۔ پھر ماما مختلف باتیں مجھے سنانے لگی۔ جب میں نے سنیا سے منگنی توڑنے سے منع کر دیا تو کہنے لگی کہ زیشی میں تیرا دیکھنا ایسا حال کر دوں گی کہ نہ تو سنیا جوگا رہے گا اور نہ ہی میرے جوگا رہے گا۔ جو تو ہر وقت سنیا کا نام جپتا رہتا ہے نا، وہ تو کھلے عام اپنے سگے بیٹے کو ہر وقت ہی بددعاؤں سے نوازتی رہتی تھی، مگر آج ان کے لہجے اور باتوں سے مکروہ پن کی بدبو آ رہی تھی۔ میں جیسے ہی گھر آ رہا تھا فون سن کر، تو ماں اور دونوں چھوٹے بھائیوں کی یہ باتیں تیر کی طرح میرے سینے کے آر پار ہو گئی تھی، جنہیں سن کر میں اپنا رونا روک ہی نہیں پا رہا تھا۔ تب سنیا ہی تھی جس نے میری اتنی بری کنڈیشن کو 2 منٹوں میں سیٹ کر دیا، ورنہ آج تک میں اپنے بھائیوں اور ماما پاپا کی باتوں کو کئی دن تک بھول ہی نہیں پاتا تھا۔ آنسو بھی نہیں رکتے تھے، دکھی آتما بنے ہر وقت رہتا تھا۔ مگر سنیا کو جب پتہ چلا کہ میں فون سن کر آ رہا ہوں تو فوراً سے پہلے اٹھ گئی، میری بے چینی دیکھ کر سمجھ بھی گئی۔ کہنے لگی، فون سن کر آ رہے ہو کیا؟ میں نے ہاں میں سر ہلا دیا تو کہنے لگی، میرے کندھے کو لگتا ہے تمہاری بہت یاد آ رہی ہے۔ وہ کہہ رہا ہے زیشی کا چہرہ اس کندھے سے لگے گا تو ہی میں سیٹ ہوں گا۔ میری آنکھیں فوراً بھر آئیں، بلکہ میرے آنسو رخساروں پر بھی بہنے لگے اس کے گلے لگتے ہی۔ پھر روتے ہوئے میں نے اپنے فیملی والوں کی باتیں بتانا شروع کی، اور وہ اپنے ماتھے پر ایک شکن لائے بنا، غصہ کیے بنا میرے آنسو رخساروں پر سے صاف کرتی رہی، اور میری چپ چاپ باتیں سنتی رہی۔ حالانکہ اسے تو غصہ کرنا چاہیے تھا، رونا چاہیے تھا، پر میں نے کہا تھا نا کہ اس کی ذات پر کوئی کیچڑ اچھالے، مرنے کی بدوا دے، یا پھر کردار کے حوالے سے اس کے بات ہو تو وہ ذرا سا بھی نہیں روتی، نہ ہی اسے کوئی فرق پڑتا تھا، بس روتی تو صرف لڑائیوں جھگڑوں والے ماحول سے۔ اسے پرسکون دیکھ کر باتیں اپنی ساری اس سے شیئر کرنے سے میرا دل بھی آہستہ آہستہ ریلیکس ہوتا جا رہا تھا۔ کہنے لگی، ہاں ساری باتیں تمہاری ختم ہو گئی یا ابھی بھی ہیں؟ میں نے اسے حیرت سے دیکھا تو کہنے لگی، یار حیرت سے مت دیکھو، اس لیے کہہ رہی تھی تم میں بھی ان لوگوں کے لیے اپنے قیمتی آنسو ضائع کرتے جا رہے ہو۔ میں نے کہا تمہیں یہ میرے آنسو قیمتی لگتے ہیں، پر آج تک کسی کو تو میرے آنسو قیمتی لگے ہی نہیں۔ کہنے لگی، وہ دوسروں کی سوچ ہے، ہر کسی کے سوچنے سمجھنے کا انداز تبدیل ہوتا ہے، اور میرے لیے تو تمہارے علاوہ تمہاری سب سے قیمتی شے یہی لگتی ہے۔ پتہ ہے، یہ آنسو تمہاری آنکھوں سے جب بہتے ہیں نا، تو وہ آنسو نہیں، مجھے وہ تمہارے درد بہتے محسوس ہوتے ہیں۔ خیر چھوڑو تم ان آنسوؤں کو جو ان لوگوں کے لیے ضائع کر رہے ہو جنہیں تمہاری ردی بھر بھی پرواہ نہیں۔ تم کس حال میں ہوتے ہو؟ تم نے کچھ کھایا؟ دیر سے کیوں آئے ہو؟ کبھی کسی نے کچھ پلٹ کر تم سے سوالات کیے؟ بارش میں گیلے ہوئے ہو تو بھی کبھی پوچھا انہوں نے؟ یہ نہیں نا؟ پھر ان کے لیے تم اتنی قیمتی شے اپنی کیوں ضائع کر رہے ہو؟ اور ویسے بھی وہ جو بھی تمہارے ساتھ کر رہے ہیں، بول رہے ہیں، انہیں کہنے دو، کیونکہ وہ اپنے اعمال کی لسٹ خراب کر رہے ہیں، اور خدا پر ہی سب کچھ چھوڑ دو۔
ہم دونوں ملیں گے یا نہیں، یہ بھی خدا کے ہی فیصلے پر انحصار کرتا ہے، انسان پر نہیں۔ سمجھے بونگو صاحب؟ اس لیے خدا سے مانگو جو بھی مانگنا ہے، انسانوں سے نہیں۔ انسانوں کے فیصلوں سے، باتوں سے کبھی بھی پریشان مت ہونا، کیونکہ وہ جو اوپر بیٹھا ہے نا آسمان پر، وہ سب سے اعلیٰ عظیم الشان خدا ہے۔ اس کی مرضی اور فیصلے کے بغیر کوئی ایک پتا بھی اڑ کر ادھر سے ادھر نہیں ہو سکتا۔ ہم جو بھی سوچتے ہیں، کرتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ یہ سب کام ہم نے کیے ہیں، پر وہ سب کچھ خدا کر رہا ہوتا ہے، وہی ہمیں چلاتا ہے، بالکل ایک کٹ پتلی کو جیسے چلاتے ہیں دھاگے سے پکڑ کر، اسی طرح سے خدا بھی پوری دنیا کو چلاتے ہیں۔ ان کی کہانیاں بھی خدا نے خود ہی لکھی ہیں، وہ سب سے بڑے رائٹر ہیں۔ کسی کی بھی 2 منٹوں میں کہانی تبدیل کر دے، کسی کے کیا مجال کہ انہیں روکے، کسی میں اتنی تاب ہی نہیں ہے۔ اس لیے خدا پر یقین رکھو اور اسی کے حوالے اپنی ساری پریشانی، دکھ، تکلیف کر دو۔ وہ کسی کی بھی سوچ 2 منٹوں میں بدل سکتا ہے، پر شرط یہ ہے کہ ہمیں پورے دل سے اس کی عبادت کرنی ہوگی، اسے پوری سچائی اور گہرائی سے مانگنا ہوگا۔ آنسوؤں سے مانگو تو خدا ان آنسوؤں کے پیچھے کی لاجک کیا ہے سب جانتا ہے، اور جلد پوری کر دیتا ہے آپ کی درخواست کو۔ سب لوگوں نے کیا کہا اور کیا نہیں، اس چیز پر بھی پریشان مت ہو، کیونکہ انسان جب مرضی شیطان کے وش میں آ کر منفی باتیں اکثر بولتے رہتے ہیں، اور اگر ہم پلٹ کر اسے لڑتے ہوئے جواب دیتے رہیں گے تو اس سے شیطان خوش ہوتا ہے۔ تم ریلیکس ہوگے نا اور خوش رہو گے تو یہی ان لوگوں کا جواب ہوگا۔ تمہیں خوش دیکھ کر منفی لوگ بیزار ہوں گے کہ ارے اسے تو کچھ فرق نہیں پڑا۔ یسوع مسیح پر بھی کتنے لوگوں نے ان کے کردار پر انگلیاں اٹھائی تھی، مارنے کی کوشش کی تھی، گالیاں دی تھی، ٹھٹھا بازی کی تھی، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا زیادتیاں ہوئی تھی۔ انہوں نے بھی تو برداشت کیا تھا نا۔ تو ہم بھی اسی کے بندے ہیں، ان کے نقش قدم پر چلنے والے۔ اسی لیے ہمیں ان کی طرح مضبوط ہونا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ لیکن اتنا کچھ ہوا ان کے ساتھ، پر انہوں نے اپنا مقصد نہیں چھوڑا جس مقصد کے لیے اس دنیا میں وہ آئے تھے۔ اس لیے تم بھی خدا کی راہ کو مت چھوڑنا۔ تم نے پورے دل سے مسیح کو شخصی نجات دہندہ قبول کیا تھا۔ اب جتنے مرضی لوگ تمہیں کچھ بھی کہیں، پر اپنے قدموں کو مضبوط رکھنا، خدا کی طرف سے اپنے یقین کو مت توڑنا۔ وہ سب کچھ بہتر کر دے گا، وہی تمہیں مہیا کرے گا، ویسی ہی زندگی تمہیں عنایت آگے کرے گا جو تمہارے لیے بہتر ہے۔ خیر، وہ مجھے خدا کے حوالے سے ساری باتیں سمجھا رہی تھی، اور میں چپ چاپ ٹکٹکی باندھے اسے دیکھتا جا رہا تھا، تو اپنے آپ ہی میرے آنسو آنکھوں میں سے بہنا بند بھی ہو گئے اور دل بھی ریلیکس ہو گیا انہی کی باتوں کو، ورنہ میں کئی دن بلا نہیں پاتا تھا۔ پر اس نے مجھے سمجھایا ہی اتنا عمدہ تھا کہ میں تو 2 سیکنڈ میں ہی ان کی بددعاؤں کو بھول گیا۔ اس کے بولنے کے دوران میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب بھی اسے دیکھتا تھا تو خدا کے جلوے کو دیکھتا تھا، کیونکہ لیکچر دیتے وقت اس کا جوش بڑا اعلیٰ قسم کا ہوتا تھا نا۔ بہت مزہ بھی مجھے آ رہا تھا اسے دیکھنے کا، اسے سننے کا۔ بہرحال باجی نے بڑی باجی اور ان کے شوہر سے فون پر بات چیت کی اور ساری کی ساری باتیں جو کہ مجھے ماما نے کہی تھی وہ بتائیں، تو بڑی باجی کے ساتھ ان کے شوہر بھی ڈر گئے۔ کہنے لگے سب لوگ کہ وہ اتنی دفعہ اسے مارنے کی کوشش کرتے رہے، یہاں تک کہ چھری بھی اٹھا لی تھی مارنے کے لیے، اور اب یہ دھمکی، پھر تو وہ اسے کوئی بھی جانی نقصان پہنچانے میں ذرا بھر کی بھی دیر نہ لگائیں گے۔ میں نے کہا میں نے بوتیک میڈم بانو سے بات کر لی ہے، وہ بھی مجھے کام دینے کے لیے تیار ہیں، وہاں کھانا اور رہنے کا انتظام بھی ہے۔ سب کہنے لگے ٹھیک ہے، کچھ دن کے لیے ان سے کنارہ بنائے رکھو، پھر بعد میں دیکھیں گے کیا کرنا ہے کیا نہیں، کیا پتہ فاصلہ بنانے سے ان کے ذہن بدل جائیں۔ بہرحال اگلے دن پیر تھا۔ باجی کو ہسپتال چھوڑ کر میں اپنے دونوں چھوٹے بھائیوں کو بائک دینے چلا گیا۔ وہ مجھے فون پر کہتی رہی کہ پلیز وہ تم سے کچھ بھی کہیں برداشت کر لینا، جواب نہیں دینا۔ میں نہیں چاہتی کہ میری وجہ سے آگے ہی اتنا کچھ ہو رہا ہے، اب تم بھائی بھی اب میری وجہ سے ہاتھا پائی پر آ جاؤ، کیونکہ خون کے رشتے ہیں، اتنی آسانی سے جان نہیں چھوڑتے، کبھی نہ کبھی پھر وہ ایک ہو ہی جاتے ہیں۔ اسی لیے اتنا بولو اور کرو جتنا ہضم ہو سکے، ابھی بھی اور بعد میں بھی۔
बहरहाल सनिया तो हॉस्पिटल नहीं गई थी, वो वहीं घर पर ही रह गई थी। और बाजी लोगों ने प्लान बनाया कि अगर मेरे घर वाले मुझसे प्यार करते हैं ना, तो ज़रूर मेरे दूरी बनाने से दुखी होंगे और जल्दी शायद सीधे हो जाएं और शादी के लिए भी मान जाएं, क्योंकि पूरे घर को मैं ही संभालता था। मेरे घर से कुछ दिनों के लिए दूर रहने से वो बेचैन होंगे तो तुमसे वापस रब्ता ज़रूर करेंगे, सुलह भी जल्दी कर लेंगे। इसलिए मैंने अपने भाई को फ़ोन किया कि आज के बाद मेरा और आपका रिश्ता ख़त्म, ये कारोबार, ये घर सब आपको ही मुबारक हो। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। मैंने बचपन से लेकर आज तक आप लोगों की ज़्यादतियाँ, जुल्म बर्दाश्त किए, मारें भी बर्दाश्त की कि मैं आपका बेटा हूँ। माँ बाप हैं आप मेरे, तो मार सकते हैं, मगर सब्र बर्दाश्त का मुझे ये सिला मिला। कभी भी वो अपनाहियत नहीं आप लोगों ने मुझे दी, बल्कि हमेशा बददुआएं ही दी, गलत ही समझा हमेशा। अब मुझसे कुछ भी बर्दाश्त ही नहीं होता है। आप अपनी दुनिया में खुश रहो, और मुझे तो आपने पहले ही से खुश तो कभी रहने दिया ही नहीं। बहरहाल मज़ीद इस तरह की बातें करके मैंने उनके साथ डिसाइड कर लिया कि किस जगह पर बाइक देनी है। मगर मजाल है, बाइक लेते वक्त उन्होंने एक बार भी मुझसे बात की हो कि भाई ना जाओ हमें छोड़कर, हम माफ़ी मांगते हैं, हम तुम्हारे बगैर नहीं रह सकते वगैरह। पर उनके चेहरे तो बिल्कुल रिलैक्स थे, जैसे वो पहले ही से इंतज़ार कर रहे हों कि ये बाइक, घर को चलाने का सिस्टम, कारोबार वगैरह सब कुछ उनके हाथ में आए, जैसे वो मेरे जाने का इंतज़ार कर रहे थे। मैं बार बार उनको पलट पलट कर देख रहा था जाते हुए कि अभी मुझे रोक लेंगे, मुझे प्यार से बोलेंगे कि रुक जाओ, तो खुदा की कसम मैं फ़ौरन रुक जाता। मगर उनके तासुरात बता रहे थे कि वो मुझे अपने से दूर रख के खुश हैं, संभाल सकते हैं घर, कारोबार वगैरह, पर वो तो मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा बनाना चाहते ही नहीं थे। खैर, मैंने जाके रेहान से फ़ोन पर बात की तो वो कहने लगा कि तुम इस जगह पर रुको, इंतज़ार करो, मैं वहीं से तुम्हें मिलता हूँ। और वैसे भी कल मंगल है, मज़दूर डे की छुट्टी है, बुटीक में कल नहीं वहाँ जा सकते, तुम्हारी तो बुध से ही स्टार्ट होगी नौकरी, और अभी मैं तुम्हारे रहने का कुछ बंदोबस्त कर देता हूँ। सो मैं दुकानों के पास सड़क के किनारे यूं ही इंतज़ार उसका करता रहा। सर्दी भी एक तो बहुत थी, दूसरा पाँव लटका कर थक गया था, तीसरा भूख भी बहुत लगी थी। काफ़ी देर 3-4 घंटे हो गए थे वहाँ इंतज़ार करते, पर वो नहीं आया। मैंने सनिया को कॉल की कि अभी 4 बजे हैं, फिर से 7 बजे तक रियान ने दोबारा मिलने के लिए कहा है। इतनी देर मैं तुम्हारे पास आकर इंतज़ार कर लूँ, खाना खा भी लूँगा और आराम भी कर लूँगा। कब से सड़क के किनारे बैठ के थक गया हूँ। तब वो कहने लगी कि मुझे वैसे कोई इतराज़ नहीं है, मगर तुम पहले बाजी से इजाज़त लो, वो क्या कहती है। अगर वो तुम्हें अपने पास हॉस्पिटल में आने के लिए कहे तो चले वहाँ जाना, और अगर यहाँ तो फिर यहाँ आ जाना। सो मैंने बाजी को बताया कि मैं उधर जाने लगा हूँ और सारी सूरत भी बताई। सो मैं खाना लेकर लालपुर चला गया, क्योंकि बाजी को मैं हॉस्पिटल छोड़ने गया था, तो बाजी ने ही मुझे कुछ पैसे दिए थे ताकि मेरे कुछ काम आएंगे, और वाकई काम आ गए। मैंने भूख अपनी मिटाने के लिए उसे इस्तेमाल किया। फिर शाम हुई तो 7 बजे मैं उसे कॉल करता रहा, पर वो कमीना रेहान फ़ोन ही ना उठाए। मैं तो परेशान ही हो गया था कि अब क्या करूं। बाजी ने बड़ी बाजी और उनके शोहर को मेरे हवाले से कुछ नहीं बताया कि मैं लालपुर आया हूँ। वो जान के तो बाजी को डांटेंगे, और बाजी फिर सनिया को डांटेगी। मुझे डांट ले कोई बात नहीं, पर सनिया को मेरी वजह से डांट पड़े ये मैं कभी भी बर्दाश्त ही नहीं कर पाता था। इसलिए इसी परेशानी में मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करूं, कहाँ जाऊं। रेहान ने भी मेरे साथ रब्ता नहीं किया, किसी भी रिश्तेदार के घर ना मैं जाना चाहता हूँ और ना ही जा सकता हूँ। मेरे घर वाले मुझसे नाता तोड़े बैठे हैं। लालपुर भी मुसलसल रह नहीं सकता, किसी दोस्त के घर नहीं रह सकता, बुटीक में अगले दिन छुट्टी है, क्या करूँ और क्या नहीं। इसी टेंशन परेशानी में मेरा बीपी भी डिस्टर्ब हो गया। फिर इसी कंडीशन में मैंने सोचा कि अभी तो फ़िलहाल यहाँ से निकलूँ, खुदा यहाँ जहाँ ले चले, ठिकाना दिखा दे, वहीं रह लूँगा। मुझे तो बड़ी बेबसी सी फील हो रही थी कि मैं 24 साल इतनी मेहनत मजदूरी करता रहा, सबके लिए इतना कुछ करता रहा, मगर आज सबके लिए अचानक से मैं पराया हो गया। कहीं भी मेरे लिए कोई ठिकाना ही नहीं रहने के लिए, और ना ही आज मुझे कोई पास रखना चाहता है। लालपुर वाले कहते हैं कि तुम्हारे माँ बाप अगर वाकई ढूंढते हुए तुम्हें यहाँ लालपुर आ गए तो तुम यहाँ हुए फिर
کیونکہ تم نے تو بطیق کا ان کو بتایا ہے، پاپا کے رشتہ دار ماما پاپا کے بہکاوے میں آئے ہوئے ہیں اور اپنی بیٹیوں سے بیانا چاہتے ہیں، اور ماما پاپا بھی اپنے رشتہ داروں کے لالچ کے بہکاوے میں آئی ہیں۔ میری شکل دیکھنا تو دور، مجھے زندہ ہی نہیں دیکھنا چاہتے۔ سب کو اپنی اپنی پڑی ہے، لیکن منصوبے تو سب نے بنا لیے، کسی نے اپنے مفاد کے لیے، تو کسی نے لالچ میں، تو کسی نے میرے فائدے کے لیے، تو کسی نے مجبوری میں، پر میرے بارے میں نہیں سوچا کہ کیا میں سب لوگوں سے دور تمام سہولتوں کے بغیر زمین پر رہ پاؤں گا۔ خیر ثنیا بھی بے بس و مجبور تھی، وہ مجھے سڑکوں کی خاک چھانتے دیکھ نہیں پا رہی تھی، پر اپنے پاس گھر میں مسلسل رکھ بھی نہیں سکتی تھی، کیونکہ اس کی کوئی مرضی جو نہیں تھی چلتی۔ چھوٹی تھی سب سے ایکچولی، تو جو بڑے افراد کہیں انہیں کی مرضی سے سب کچھ ہونا تھا۔ خیر باجی نے اجازت دی مجھے رات رہنے کی، کیونکہ ٹینشن سے مجھے بی پی کی وجہ سے چکر آنے لگے تھے۔ ثنیا کے بڑے بھائی نے مجھے جوس لا کر دیے اور رہنے کے لیے کہہ دیا۔ ثنیا نے پھر باجی کو بھی اطلاع دے دی کہ ایسی صورتحال ہو رہی ہے یہاں۔ خیر میں جب سحری کے وقت سویا ہوا تھا تو مجھے ایک بہت ہی خوفناک سپنا آیا کہ میں سڑک کے کنارے فٹ پاتھ ٹائپ کی ہی باریک سا بنا ہوا تھا گاڑی کا انتظار وہیں پر اس پر کھڑا ہو کے کر رہا تھا کہ ایک سپیڈ سے گاڑی آئی اور مجھے کھینچتی ہوئی اپنے ساتھ لے گئی، اور اسی دوران میرا اتنا سارا خون سر سے نکلنے لگا، ہڈیاں میری ساری کی ساری چکنا چور اندر سے ہو گئیں، اور وہیں سڑک پر ہی میری ڈیتھ ہو گئی۔ اسی وقت میری آنکھ کھل گئی، پر میں پسینے میں شرابور تھا، گھبراہٹ کے مارے مجھے سانس لینے میں بھی پرابلم ہو رہی تھی۔ تو ثنیا باہر سے اندر آئی، مجھے ایسی حالت میں دیکھ کر کہنے لگی کیا ہوا، برا سپنا دیکھا تھا کیا؟ پہلے تو مجھ سے کچھ بولا ہی نہیں گیا، پھر ذرا سنبھل کر میں نے خواب بھی سارا سنایا۔ خواب سن کر مجھے تو اس نے ریلیکس کر دیا، پر میں جانتا تھا ایک دم سے پریشان تو ضرور وہ بھی ہوئی تھی، کیونکہ اس کا ثبوت تھا، اس کے پاس جتنے پیسے تھے فٹافٹ باہر لائی۔ میں منہ دھو رہا تھا تو مجھ پر وہیں کھڑے 7 تک وار کر کسی باہر مانگنے والے کو دینے لگی، کیونکہ وہ کہتی تھی کہ سحری کے وقت کا اور رات کے 2-3 بجے کا خواب حقیقت کا روپ جلد لے لیتے ہیں، اسی لیے سونے سے پہلے خوابوں پر خدا کا پہرا لگا کے اپنے آپ کو اور خوابوں کو خدا کے سپرد کر کے سویا کرو۔ بہرحال اس نے مجھے ناشتہ کروایا، گرین ٹی بنا کے دی، پھر مجھے آشیانہ ہاؤس کی سٹوری سنانے میں مصروف ہو گئی، اور ہم دونوں میں ہوئی ہماری ساری باتیں، کس تاریخ کو ہوئی، سب اپنی کاپی میں سیو کر کے رکھا تھا کہ بعد میں کہانی میں ایڈ کرنا ہے۔ وہ ساری کی ساری باتیں دیکھ کر تو میری آنکھوں میں آنسو ہی آ گئے کہ ثنیا مجھ سے اتنی محبت کرتی ہے کہ ہم دونوں میں ہوئی ساری باتوں کو اتنے اچھے سے یاد رکھ کر لکھ کے سیو کر رکھا ہے، ورنہ میں تو کافی باتوں کو ذہن سے نکال بیٹھا تھا، بھولی نہیں تھی۔ ایکچولی اس کے ساتھ بتائے ایک لمحے، ایک باتیں میرے لیے نہایت قیمتی اور یاد ہیں، پر کچھ دیر کے لیے ذہن سے نکال دی تھی، کیونکہ ذہن میں باقی ٹینشن والی چیزوں نے جو گھر کر لیا تھا۔ دوپہر کو پھر سے مجھے بھوک ستانے لگی تو اس نے ذرا بھی اف تک نہ کیا، بلکہ میرے لیے میری نظروں کے سامنے روٹی بنائی۔ میں تو اس کی سپیڈ دیکھ کر حیران رہ گیا، مگر ماما تو ایویں اپنے سے ہی باتیں بناتی رہتی تھی کہ وہ بہت سلو موشن میں کھانا پکاتی ہے، پر میں نے تو اس کی سپیڈ اور ہاتھ کا ذائقہ سب چیزوں کا جائزہ لیا تو میں اس کے اس چیز پر بھی فدا اور ہو گیا کہ لوگ اس کے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں، مگر وہ سب لوگوں کی پرواہ کیے بغیر ہی سکون بھری زندگی میں مگن رہتی تھی۔ پھر اس نے میرے کپڑے بھی دھوئے، میں نے اس کی سپیڈ چیک کی تو اس کی یہ ادا بھی دل کو چھو گئی، ورنہ ماما اور ثنیا کی بڑی بھابھی تو سارا دن لگی رہتی تھی، پھر بھی جلدی نہ دھو پاتی تھی، پر ثنیا نے تو 2-3 گھنٹوں میں ہی اتنے سارے کپڑے دھو لیے۔ بہرحال بڑی باجی کے شوہر چھوڑنے آئے، پر وہ چاہتی تھی کہ میں ان کے سامنے نہ ہوں، ورنہ وہ ناراض ہوں گی، اسی لیے میں تو اپنے ہیئر کٹ اور داڑھی وغیرہ کا سسٹم ٹھیک کروانے چلا گیا تاکہ ثنیا کے ساتھ کھڑے ہو کے میرا حسن بھی کچھ نظر آئے۔ بہرحال بوتیک پر میں نے ریحان سے رابطہ کرنے کے بعد صبح روانہ ہو گیا۔ وہاں پر مجھے ایک جگہ دے دی گئی
کہ وہیں پر میں نے سونا ہے، وہیں پر کام کرنا ہے اور وہیں پر کھانا پینا ہے، پر اگر زیادہ کچھ کھانے کا دل کرے تو باہر دکانوں پر بھی رابطہ کر سکتے ہیں، ورنہ کھانا تو صبح دوپہر شام آتا ہی تھا، مگر ایک مسئلہ تھا، بیڈ نہیں تھا وہاں، مگر ہاں سنگل ٹائپ کا یا پھر زمین پر ہی اپنا خریدا ہوا بستر، رضائی یا کمبل وغیرہ لا کر رہ سکتے تھے۔ اسی لیے میں نے باجی اور ثنیا سے رابطہ کیا تو انہوں نے مجھے ایک کمبل، ایک کشن اور ایک دری ٹائپ کی موٹی چادر تھی وہ دے دی، مگر مجھے تو نیچے زمین پر لیٹنے کی عادت ہی نہیں تھی۔ میٹرس ہو تو اس سے میری کمر درد نہیں ہوتی تھی، پر رات نیچے زمین پر لیٹنے سے میری کمر میں درد اٹھنے لگا۔ ٹھنڈک زمین سے پھر بھی اٹھتی رہی، دری بچھانے کے باوجود، جس سے کمبل میں بھی مجھے سردی لگتی رہی، سکون ہی نہیں مل آ رہا تھا۔ اسی لیے جلدی میں کام ختم کر کے واپس لال پل چلا جاتا تھا، جانتا تھا کہ مجھے بڑی باجی اور باجی سے ڈانٹ پڑے گی، کیونکہ انہوں نے میری فیملی سے صلح کروانے کے لیے اور میری شادی میں میرے ماں باپ کو بھی شریک کروانے کے لیے ہی مجھے سب لوگوں کی نظروں سے کچھ دنوں کے لیے دوری بنائے رکھنے کو کہا تھا، تاکہ وہ جلد شادی کے لیے مان کر مجھے ساندھے میں رہنے کے لیے خود صلح کر کے خوشی سے لے کر بھی جائیں اور میری شادی میں بھی شرکت بھی کر سکیں۔ مگر میں اپنے دل کا کیا کروں، جو سب کی جھڑکوں اور بے عزتی کو سنتے ہوئے بھی لال پل پر ہی چپ چاپ چلا جاتا تھا۔ تو کیا کرتا، کہیں اور ٹھکانا بھی تو نہیں تھا نہ میرا، ورنہ شاید میں کہیں اور چلا جاتا۔ بوتیک میں اکیلے میرا دل ہی نہیں لگتا تھا، وہاں رات میں فل اندھیرا کر دیا جاتا تھا، اس لیے ڈر بھی بڑا لگتا تھا، جس کی وجہ سے نیند ہی نہ آتی تھی، اور آتی بھی کیسے، زمین میں سے ٹھنڈک اتنی اڑتی تھی جو سیدھے پسلیوں اور ہڈیوں پر حملہ کرتی تھی۔ لیکن ثنیا کے بہترین مشورے پر عمل کیا تو رات بھی آسانی سے کٹنے لگی، کہ اندھیرے میں ڈر سے بچنے کے لیے چھوٹی سی دعا کر لیتا، اس کی تصویریں ویڈیو دیکھتے اور اس کی باتوں کو سوچتے کب میں نیند کے عالم میں چلا جاتا تھا پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ اور باقی کی کہانی اگلے پارٹ میں۔ تھینک یو۔